लोग एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ चंद अहम चीज़ें इंशाअल्लाह सीखने और बताने की कोशिश करेंगे। शेख हफ़िज़हुल्लाह ने एतिकाफ़ एक अहम इबादत है, इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, इसलिए मुनासिब समझा गया कि एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ जो और कुछ मसाइल हैं, अहकाम हैं, कुछ और चीज़ें हैं, उनको भी पेश करके इस मौजू को मुकम्मल किया जाए। तो एतिकाफ़ कई एतबार से इंशाअल्लाह उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एतिकाफ़ का माना और मफ़हूम क्या है, किताब व सुन्नत में ये चीज़ साबित है या नहीं। इसी तरह से एतिकाफ़ के लिए मुद्दत क्या होनी चाहिए, कितने दिनों तक एतिकाफ़ आदमी कर सकता है। इसी तरह से एक अहम चीज़ कि एतिकाफ़ की इब्तिदा कब की जाएगी, कब से एतिकाफ़ शुरू किया जाए और कब इसको ख़त्म किया जाए। इसी तरह से एतिकाफ़ की क्या आदाब हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या शर्तें हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एतिकाफ़ इंसान का बातिल हो सकता है। ये चंद चीज़ें इंशाअल्लाह हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, एतिकाफ़ का क्या मफ़हूम है, इसका क्या माना है। एतिकाफ़ का मफ़हूम और माना ये है कि मस्जिद को अल्लाह ताला की इताअत के लिए लाजिम पकड़ा जाए और दुनिया के जो मामलात हैं, लोगों से जो ताल्लुक़ात हैं, वो मुनक़ते करके कुछ दिनों के लिए अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने आप को फ़ारिग कर लिया जाए। ये एतिकाफ़ का मफ़हूम है। एतिकाफ़ ये कुरान, सुन्नत और इजमा से साबित है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तुम लोग मस्जिदों में एतिकाफ़ करते हुए अपनी बीवी से मुबाशरत ना करो। इस आयत करीमा से एतिकाफ़ का सबूत हमें मिलता है। इसी तरह से एतिकाफ़ कहाँ करना चाहिए उसकी भी इशारा, उसकी तरफ भी अल्लाह ताला ने इशारा किया है कि एतिकाफ़ मस्जिदों के अंदर किया जा सकता है। एतिकाफ़ की जगह मस्जिद है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने एतिकाफ़ को बातिल करने वाली चीज़, उसका भी ज़िक्र अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर सी आयत में ज़िक्र फरमाया है, वला तुबाशिरुहुन्ना, अपनी बीवी से जिमा और हम बिस्तरी ना करो एतिकाफ़ में रहते हुए। तो ये कुरान की आयत करीमा है जिससे एतिकाफ़ का हमें सबूत मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सहीहैन के अंदर, बुखारी मुस्लिम के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफु अल-अशर अल-अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा अतकफ़ अज़वाजहु मिन बअदिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, यानी वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ करते रहे। फिर आपके बाद आपकी बीवियों ने भी एतिकाफ़ किया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ज़िक्र कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ करते रहे ज़िंदगी के आखिरी सांस तक। तो इससे भी पता चलता है कि एतिकाफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये कुरान और हदीस से दलील हुई। उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने इस सुन्नत के ऊपर इजमा नकल किया है, यानी सारे उलमाए किराम इस सुन्नत को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि ये मसनून है एतिकाफ़, ये सुन्नत है, हर इंसान को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एतिकाफ़ की मशरूइयत की दलीलें हैं। उसके बाद एतिकाफ़ का क्या वक्त है, कितने दिनों तक एतिकाफ़ किया जा सकता है और क्या रमज़ान के अलावा जो और अय्याम हैं
ان ایام میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کے اندر ہی اعتکاف کی بات ہوتی ہے، باقی جو اور ایام ہیں اس میں کبھی بھی اعتکاف کی بات نہیں کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف رمضان میں بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف رمضان کے علاوہ شوال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف ثابت ہے۔ اس لیے اعتکاف سال کے کسی بھی شہر میں، مہینے میں اور کسی بھی دن اگر کوئی انسان اعتکاف کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے آپ کو مسجد میں عبادت کے لیے رکھنا چاہے تو اس کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ بندہ کچھ ایام کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے خاطر لوگوں سے تعلقات کم کر لے، لوگوں سے اتصالات کم کر لے، ملاقات کم کر لے، تو یہ پورے سال جائز اور درست ہے، لیکن بکثرت اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کے اندر ثابت ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر بھی اعتکاف صرف آخری عشرے ہی میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، بیچ کے جو 10 دن ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور جو اخیر کے 10 دن ہیں اس میں آپ نے زیادہ اعتکاف کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان المبارک میں اعتکاف کا ثبوت ہے۔ البتہ آخری ایام میں جو آخری عشرے ہیں اس میں بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اعتکاف کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ اعتکاف کے دن اور وقت کے سلسلے میں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے کہ اعتکاف کا کتنا دن ہمیں منتخب کرنا چاہیے۔ کیا اعتکاف کے لیے ہمیں 10 دن کا ہونا ضروری ہے، 20 دن یا 1 مہینے کا ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ یا کم ہو سکتا ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں جو صحیح بات ہے کہ اعتکاف کی نہ تو کم مدت کی کوئی حد ہے اور نہ ہی زیادہ مدت کی کوئی حد ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، 20 دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، تو یہ 10 دن ہوں یا 20 دن ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، آپ نے زیادہ اس پر عمل کیا، لیکن اعتکاف کا کوئی خاص مدت نہیں ہے کہ ہمیں 10 دن ہی اعتکاف کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے جو کم ہمت، پست ہمت والے لوگ ہیں، جب وہ اعتکاف کا نام سن لیتے ہیں کہ ہمیں 10 دن مسجد میں الگ گھر چھوڑ کے رہنا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے ہی وہ ہمت ہار کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، 10 دن اگر کرتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر 10 دن کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن بھی اعتکاف نہ کریں، ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر کے مسجد میں منسلک کریں، مسجد سے اپنے آپ کو جوڑیں، ایسا نہ کریں۔ اور یہ چیز ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ 10 دن اگر کر پا رہے ہیں سب سے اچھی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیے، وہ سب سے اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 10 دن کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے تو جتنا میسر ہو سکتا ہے ہمیں اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ جس کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کی ابتدا ہمیں کب سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم 10 دن جو عام طور پہ کرتے ہیں اعتکاف کی شروعات ہمیں کب سے کرنا چاہیے، اس سلسلے میں علماء کرام کے 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 21ویں رات کی ابتدا ہے، یعنی جب مغرب
شروع ہو جاتی ہے اسی وقت سے ہمیں اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے، اعتکاف اسی وقت سے شروع کر دینا چاہیے۔ 21ویں رات کی مغرب کی نماز کے بعد ہمیں اعتکاف شروع کر دینا چاہیے، یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرا، یہ اکثر علماء کرام کا یہ قول ہے، اسی پر زیادہ تر علماء کرام ہیں۔ اور دوسرا قول جس پہ امام ابن القیم اور امام ابن باز رحمہم اللہ یہ سب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 21ویں رات سے اعتکاف کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ 21ویں دن کی جو فجر ہے، یعنی 21ویں رات گزر جانے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہو جائے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی دلیل کے طور پر وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رات کی گزرنے کے بعد، 21ویں دن جب 21ویں روزہ سحری کرنے کے بعد صلاۃ فجر کے بعد آپ نے جو اعتکاف کی جگہ ہے، اعتکاف کی جگہ جو بنائی گئی تھی، آپ نے وہاں پہ دخول کیا، وہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ ان کی دلیلیں ہیں، لیکن جو اکثر علماء کرام ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اعتکاف کی ابتدا اصل 21ویں رات کی مغرب کی نماز کے بعد ہی سے ہونا چاہیے، اور پوری رات عبادت کرنے کے بعد ہمیں جو خیمہ بنایا جاتا ہے اس میں نماز فجر پڑھنے کے بعد داخل ہونا چاہیے، اور ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو دونوں اقوال کے درمیان وہ جمع کرتے ہیں، دونوں کے درمیان تطبیق دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی شروعات 21ویں رات کی ابتدا، یعنی 20واں روزہ کی افطار کرنے کے بعد جب ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہی سے اعتکاف کی شروعات ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، پوری رات آپ عبادتوں میں مشغول رہے، عبادتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد صلاۃ فجر، یعنی 21ویں روزے کی جو فجر کی نماز ہے، وہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 21ویں رات کی جو ابتدا ہے وہیں سے اعتکاف کی شروعات کرنی چاہیے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور اہم بات جو معلوم ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو رائج ہے کہ اعتکاف کی ابتدا ہم لوگ تراویح کے بعد سے شروع کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے لیلۃ القدر کی شروعات تراویح کے بعد، وتر کے بعد، دروس کے ختم ہو جانے کے بعد شروع، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 21ویں رات کی مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہی سے وہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 6 بجے سے لے کے جو 10 یا 11 بجے رات تک یا درس کے ختم ہونے تک لہو و لعب میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، دوسری اور چیزوں میں مشغول رہیں، اور جو فضیلت کا وقت ہے، مغفرت کا جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونے کا جو وقت ہے، جہنم سے نجات کا جو وقت ہے، ہمارا اسی لہو و لعب میں چلا جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ یہ جو کوتاہی ہم اور کمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اعتکاف کے چند آداب کا علماء کرام نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ کچھ آداب کا میں نے نوٹ کیا ہے، انشاءاللہ مختصر انداز میں اس کو پیش کر کے درس کو ختم کیا جائے گا۔ سب سے پہلا جو ادب ہے اعتکاف کا، وہ نیت کی درستگی اور اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اعتکاف ایک عبادت ہے، اس کے لیے نیت شرط ہے، نیت کی درستگی ضروری ہے۔ دوسرا جو ادب علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ اعتکاف کی جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے، اس حکمت اور مصلحت کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے عبادت کے وقت، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیاوی معاملات سے، لین دین سے، خرید و فروخت سے
ملاقاتوں سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے فارغ کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں رکھے، اس مصلحت کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جو دوسری مصلحت ہے اعتکاف کی، وہ ہے عبادت کے اوپر اللہ تعالیٰ بندوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ 10 دن بندے میری عبادت میں جب گزارے گا تو اس کے بعد کے جو پورے سال ہوں گے، سارے ایام ہوں گے، ان سارے ایام میں عبادتوں کی اسے عادت پڑ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مقصود ہے اس اعتکاف سے، یہی مصلحت ہے۔ لہذا ہر معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اعتکاف کے لیے ایک اور ادب کا ذکر جو علماء کرام کرتے ہیں کہ ہمیں فضول چیزوں سے، جیسا کہ شیخ نے بھی کئی بار اشارہ کیا کہ فضول کی گفتگو سے، کھانے پینے سے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے، گاڑیاں لے کے ادھر ادھر دوسروں کو، پڑوسیوں کو پریشان کرنے سے، راستے میں آنے جانے والے لوگوں کو پریشان کرنے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دن اور رات کے سارے ایام میں، سارے پورے سال میں جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہمیں اعتکاف میں ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت ایک سنت ہے اس کو تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کو ادا کرنے کے چکر میں پورے سال کے جو اعمال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیے ہیں ان کو ہم بھول جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے فرائض کا اہتمام ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کے چکر میں آدمی کی فرائض غائب ہو جائے گے، فرض نماز سے وہ غافل ہو جائے یا جماعت کے ساتھ اس میں حاضر نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہر فرض نماز کے پہلے یا نماز سے پہلے بعد میں جو سنن رواتب ہے اس کا اہتمام بھی پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کے صرف جماعت کی پابندی کر رہے ہیں، فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، اور جو پورے سال کے لیے سنن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے ان کو بھول جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اعتکاف کی صورت میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح اور شام کے اذکار ہمارے لیے پورے سال کے لیے مشروع قرار دیے ہیں، ہمیں وہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں، یہ پورے سال میں ہیں، آپ اعتکاف کریں یا نہ کریں، ان چیزوں کا اہتمام ہمارے لیے اعتکاف سے زیادہ ضروری ہے۔ اعتکاف کے ساتھ ساتھ اگر اعتکاف کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں کو ہم بھلا رہے ہیں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز کہ ترتیب اعمال کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اعمال کی ترتیب ہے، کچھ اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کسی وقت میں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ عام حالات میں سب سے افضل ذکر ہے، عام حالات میں، لیکن ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں کوئی ذکر قرآن کی تلاوت سے زیادہ اہم ہے۔ مثال کے طور پر ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اس وقت اگر آپ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار قرآن حدیث سے ثابت ہیں اس کو چھوڑ کر اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ آپ پہلے ان اذکار کو پڑھیں، ان کا اہتمام کریں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں تو یہ مناسب چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آداب جن کا ذکر علماء کرام کرتے ہیں، الاکثار من النوافل عموماً، عمومی طور پر جو نوافل ہیں ان کا خصوصی طور پر ہمیں اعتکاف کی حالت میں اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نوافل میں تنوع بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی صرف نوافل میں سے کسی ایک نفل کو لے رہا ہے اور 10 رات اس میں گزار رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے جو قرآن میں صرف قرآن ہی پڑھ رہا ہے، اس کو تہجد کے قیام اللیل کا کوئی اہتمام اس کے پاس نہیں ہے، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔
بلکہ کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی نوافل کا اہتمام، کبھی قیام اللیل، کبھی دعائیں، کبھی استغفار، اور کبھی ذکر و اذکار، اور کبھی اور دوسری جو عبادتیں مشروع ہیں ان ساری عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک ادب اور ذکر کرتے ہیں علماء کرام کہ اعتکاف کے وقت جب آدمی اعتکاف کے لیے آئے تو ایسی صورت میں کچھ اہم کتابیں اس کو اپنے پاس رکھ لینا چاہیے، خصوصی طور پر قرآن مجید کی کوئی ایک اہم تفسیر اپنے پاس رکھے تاکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ غور و فکر بھی کریں، قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اعتکاف کی حالت میں ہمیں خصوصی طور پر ہمیشہ طہارت پر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک ادب اور ہے جس کا ذکر بھی علماء کرام نے کیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ اعتکاف کی وجہ سے ہمیں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اعتکاف میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں نمازی آتے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہماری اعتکاف کی وجہ سے، ہماری عبادت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آنے والوں کو تکلیف ہو، یا ہمارے پڑوس میں جو اعتکاف میں دوسرا آدمی بیٹھا ہے ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف ہو۔ ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ ہمیں اچھے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور غلط کام سے ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ لوگوں کی ملاقاتوں سے بچیں۔ بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ان کے بہت سارے دوست و احباب و رشتہ دار ان کا لائن لگ جاتا ہے، کبھی کبھار ان کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے ملاقاتوں کی، یہاں آ کے ان سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جس سے کبھی کبھار جو بغل میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو مسجد میں عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھار اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک ادب اور جو بہت زیادہ اہم ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہمیں جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں وہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اعتکاف کی وجہ سے ہم ایسا نہ ہو کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ بھول جائیں، اس سے غافل رہ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصی طور پر سحری کا وقت، ہر اذان اور اقامت کے درمیان، فرض نماز کے بعد، اسی طرح سے صبح اور شام، یہ جو اہم اوقات ہیں اس میں ذکر و اذکار سے ہم غافل نہ رہیں۔ اب اس کے بعد اعتکاف کو باطل کرنے والی دو چیزوں کا مختصر انداز میں ذکر کر کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے اگر کوئی اعتکاف کرنے کے بعد مسجد سے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ جماع سے اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے اور ایسی صورت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے ایک اور اہم چیز یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی جو اور ساری راتیں ہیں اس میں بیوی سے ہم بستری مباشرت کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماع کو، جو کہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی سے جائز اور مباح چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو آخری عشرہ اعتکاف کی صورت میں کوئی اگر اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے جماع کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس کی مصلحت میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے یہ چاہتا ہے کہ بندے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اگر انسان ان چیزوں میں ملوث ہو جائے، ان چیزوں میں مشغول ہو جائے تو کبھی کبھار اس کا اچھا خاصا وقت اس میں گزر جاتا ہے اور بہت ساری عبادتوں سے، بہت ساری نیکیوں سے انسان
محروم ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کے لیے جماع کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان عبادتوں کو صحیح سے سمجھنے، ان کے احکام و مسائل کو جاننے، ان پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ عبادتیں جو ہم کسی بھی انداز میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں ادا کر پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ساری کوتاہیوں اور کمی کے باوجود ان کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک شخص کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والے ہر آدمی کی تو مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھنے والے ہر آدمی کی تو مجلس سے پہلے، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔